Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our first program of our pre-Muharram program on Istiqbal Muharram. To begin the program, I will ask Mohsin Hussein to recite a short surah from the Quran. Nice and slowly, please. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahir Rahmanir Rahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. MashaAllah, thank you for such a beautiful recitation. Jazakallah khair. Can I please now ask Sayyid Zuryab to please enlighten us with his short lecture in English. Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى علي ibn Hussein وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. First and foremost, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for allowing us the tawfiq to hold these majalises within our own homes despite the circumstances. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to return to our masajid soon as well, so that we can carry on these azars like we used to. Very briefly, I just wanted to focus upon Imam Hussein alayhi salam in general. And again, this won't do a personality like Imam Hussein any justice coming from someone like me, but just as a brief overview of why this month, which is to come in the next 4 or 5 days, holds so much importance and why it's so special compared to other Ghams. And I'll finish off with very briefly focusing upon how people like myself can prepare better for this Muharram and given the circumstances. So to begin with, we find that usually with any sorrow, any gham that we face, in the West we're told, generally speaking, that we try and find a way out of it. Be it we go out more when we go through a very hard time, people start taking some medical pills, medical assistance, they go through psychiatric help. And there are many other different ways where people seek help. They try to forget that memory, that pain, that sadness, that sorrow. Whereas we find with the gham of the Ahlul Bayt, and in particular Imam Hussein alayhi salam, with the month of Muharram, as soon as we see that moon on the night of the 1st of Muharram, it's like the hearts start to bleed. You start to feel this sorrow overcome you, but it's not like other sorrows. In fact, for this sorrow, it has such a blessing to it, such a specialty to it, that we instead pay people, very honorable scholars and lecturers, to come and give us lessons of fruit from the tree of the Ahlul Bayt. Instead, for this gham of Imam Hussein and the Ahlul Bayt, we spend money by putting up banners and hiring halls and inviting people to our house and arranging niyaz and tabarak. Why for this gham? This gham has something special to it. And every year, usually, God forbid, if someone from your family passes away, you cry for them, yes, the first 3-4 days up until the Soyam, and then up to the Jelam, yes. But a year later, 2-3 years later, you don't have that same emotion. You do feel sad, but you don't have that same emotion. Whereas for the gham of the Ahlul Bayt and Imam Hussein, year upon year, it's like it never changes. You feel the same, but if not, you feel more. The sorrow has increased. What is this with Imam Hussein alayhi salam that we don't find anywhere else? You see, this is something divine. With Prophet Ibrahim alayhi salam, he had to go through one small sacrifice, and it was not easy. He had to sacrifice his son. And when he passed that test, and instead of his son, it was the ram, the goat that was sacrificed, it was said that, oh Ibrahim, we've ransomed you with a greater sacrifice. And he wanted to know what greater sacrifice. If what I've been through now with my son Ismail is the smaller sacrifice, what is this greater sacrifice? To which, when the day of Ashura came and all the Anbiya are watching, Hazrat Ibrahim was also witnessing Imam Hussein alayhi salam, where Ibrahim only had one son, Ismail. Imam Hussein was giving his Ali Akbar, his Ali Asghar,
And then there's Qasim, Abbas, On, Muhammad, and then his companions, Hur, Muslim ibn Awsaja, Habib ibn Mudahir, Anas ibn Kahili, all these great respected companions, one after the other. And it did not stop there. After himself, he also sacrificed his women. And so we see there's this divine kashish, we say in Urdu, this divine specialty, the gift that's been given to the sorrow of Imam Hussein, we don't find anywhere else, because Imam Hussein gave everything for Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala has likewise very specially blessed the gham of Imam Hussein alayhi salam. And we find that Imam Hussein's tragedy, it was well needed. And in the words of Ayatollah Shamsuddin, that, you know, the community at the time had fallen into so much lethargy. It was so lazy that it did not have no morals anymore. Just like in the time of Jahiliyyah, people were resorting back to their old Arab traditions, customs, and barbaric means. A brother would betray his brother, his sister, his cousin, and a wife would not be faithful to her husband. All these acts of treachery were arising to it again. And so there needed to be a tragic, epic sacrifice to the level that Imam Hussein did to rehold the morals of the Arabs and the people to come, to distinguish and unveil the Banu Umayyah and what they were doing. So we find with Imam Hussein alayhi salam, his tragedy, yes, it was happened 1400 years ago, but it speaks with the same manner as it did then, now, and until the Day of Judgment, no doubt. And before we finish off, how can we prepare for the month of Muharram? Yes, we are in our own homes, and it's not the same, yes, but you know, you should think of it in the sense that when you go to someone to offer your condolences, you know, a family friend or someone, you go to them with a pure heart, a clear intention. You know, if it's someone's father who's passed away, you meet the son. If it's someone's brother, you meet the family members and you give them your condolences, your reassurance. Now, this gham is not no ordinary gham. We just mentioned it already. You know, the light of Lady Fatima, salamu alayha, the Holy Prophet, Imam Ali alayhi salam, Imam Hassan, the Imam of our time, Sahib al-Amr, we're offering them our condolences. Now, they are another level beyond us, but out of their kindness and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, we've been given the chance to offer our condolences to them. So this year, although we may be in our own homes, let's make the message of Imam Hussein come literally to our homes this year. So when the majalis is happening, we sit with our sons, our daughters, our brothers, our cousins, our uncles, and we listen to what is being said and remember the tragedy, but within our own homes. Now, before we finish off, I would like to mention just two small examples of how the gham of Imam Hussein, what effects it can have upon us. There's one example by a very famous scholar in Iran by the name of Ayatollah Khosari. Now, Agha Dr. Sakhaut Sandralvi, a scholar in America, he has narrated this himself, and he is a close friend of this scholar. He says that Ayatollah Khosari, on the day of Ashura, he was reciting in Jamaran in Iran. And he had to recite, this was the day of Ashura itself, and he had to go to Tehran to recite Sham-e Ghariba, the majalis of the 11th of the Muharram. So as he was leaving Jamaran, some young kids, little children, came up to him and they began holding his abba and saying, "Oh Sheikh, you recite for the elders. Would you recite a majalis for us children as well?" And he said, "Sure, I'll recite a short majalis for you." So he said, I sat down on this pulpit that little children had made, and it was run by the children. It was all the children. And I recited the Ashura Masaib. And as I was leaving, the children said, "No, oh Sheikh, you have to have some of the niyaz, the tabarak that we've made." And they left some tea for me. Now, the Agha says that when I held the tea, it was cold. They were little children, they tried their best. The tea was cold. So I just left it there. And I went to Jamaran. I went to Tehran to recite the majalis of Sham-e Ghariba. But he says that night, it was as if I saw Lady Fatima in my dream. And she said that, "Oh Sheikh, that majalis she recited for those children was the one that was accepted." And then he said, I felt as if the lady she began to cry. And so I said, "Oh lady, why are you crying?" And she began to say, "You did not have that tea. It was I who made that tea." Now the point being, it was the children. Yes, the children made that tea for the Sheikh as niyaz, but it had so much blessing to it that, you know, it was accepted by the Holy Lady Bibi Fatima herself. So can you imagine if similarly we in ourselves, with the majalises in our homes today and this Muharram, if we can sort of replicate that too with our majalises and our niyaz tabarak, how much blessings would come within our own homes. And before we finish off, another famous example with Imam Sajjad alayhi salam.
Well, one man came up to Imam Sajjad and said, "Oh, Imam Sajjad, I am getting my son married, and it would be an honor for me to have you come to my son's wedding. You will be the guest of honor." And Imam Sajjad said, "Oh man, I do not attend after the day of Ashura and the incidents of Karbala. I do not attend no happy gatherings as such." So he said, "Oh man, but wherever there is a majalis for my father Hussein, I will come there." So this man says then he held a majalis right before his son's wedding. He held a short majalis, but he's looking around and he can't see Imam Sajjad alayhi salam. So he begins wandering outside. But as he entered back into the place, into his house, he saw Imam Sajjad sitting. But where was Imam Sajjad sitting? According to this tradition, Imam Sajjad was sitting by the shoes, where the guests had left their shoes. And he said, "Oh, Yabna Rasulullah, oh Imam, you are the guest of honor. There's a special place for you in the front. Why are you sitting here?" And Imam Sajjad would reply, "Don't blame me. The visitors and the mourners of my father, Abu Abdullah al-Hussein, have a special place in my heart." And so we end by remembering how Imam Hussein would have left his Medina. He went to the palace of Walid, and he would have spoken to Walid. And he told the Banu Hashim, "You stay outside, and until my voice is raised aloud, you cannot enter." And when Imam Hussein was leaving Medina, Abdullah ibn Sanan says, "I came to see how the life of Medina is leaving Medina." So he said, "I came and I saw that the Medina city is empty. And I saw Imam Hussein come outside of his house for the final time. And he set up a chair. And there was camels being loaded. And for each bibi that would come out of his house, he would call a respect person from his house to mount her onto the camel. So for example, he says, when Bibi Farwa came, I heard a call by Imam Hussein saying, "Oh Qasim, come and help mount the camel." And then there was another Bibi, and Imam Hussein would call another person. For Bibi Layla, there was Hazrat Ali Akbar. But then he says, I saw Imam Hussein stand up. For there's one lady, Imam Hussein himself stood up. And so they all began approaching this lady. Who was this lady? This was Bibi Zainab, salamullah alayha. And Imam Hussein, as he approached her, Bibi Zainab said, "No, my brother, today I will be not mounted by you." And so Imam Hussein then said, "Okay, Ali Akbar, Qasim, on Muhammad, you help with this Bibi today." She said, "No, my brother Hussein, I would not be mounted by them either." And in the words of Allama Zishan Haidari, Bibi Zainab then cried, "Oh, my brother, I want to be mounted by him today, who on the 11th of Muharram, when I am all alone, he will mount me on my camel." And so Imam Hussein said, "Yes, my sister, I understand." And so he began crying out, "Oh, my son Sajjad, come and help your aunt mount her camel." But I would say, Ya Imam Hussein, there's one difference. On the day today when you're leaving Medina, there's you, there's Abbas, Ali Akbar, Qasim, and Imam Sajjad there, yes. On the 11th of Muharram, not only did Imam Sajjad have to mount Bibi Zainab onto the camel, no, he had to see the horses of Banu Umayyah trample upon your body. Oh, Abu Abdullah al-Hussein, who was there to console your son Sajjad and Lady Zainab? Oh, Imam Hussein, who was there to console your son Sajjad and Bibi Zainab? We ask Allah subhanahu wa ta'ala bi haqqi the Azadari of Imam Hussein and this holy month of Muharram to come, to allow us to commemorate the majalises within our own homes, and to allow us to return to our masajids very soon, so that we can, like before, commemorate the Azhar of Imam Hussein alayhi salam. For the love of Imam Hussein, could we have a loud salawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Thank you, Brother Zuriab, for a very beautiful lecture. Please can I now ask Ayatollah Sayyid Akil Al-Gharawi Saib to start his lecture, inshallah. Sayyid, are you on the call? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam, Sayyid.
فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندر صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ مجلس عزا استقبال ماہ عزا کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے. غور فرمائیے کہ یہ خود یہ ترکیب، یہ عنوان، یہ کتنا فکر انگیز ہے. اور اگر دنیا کے مفکرین، دنیا کے مدبرین، دنیا کی ذہانتیں مل کر اس عنوان پر غور کریں اور یہ غور کریں کہ یہ ہمارا عنوان ہے، ہمارا عنوان گفتگو ہے. یہ کون لوگ ہیں، یہ کون قوم ہو سکتی ہے جو لفظ عزا کے ساتھ لفظ استقبال کو جمع کر سکے. دنیا تو خوشیوں کا استقبال کرتی ہے، دنیا مسرتوں کا استقبال کرتی ہے، دنیا عیش و نشاط کا استقبال کرتی ہے. تنہا یہ قوم ہے قوم حسین ابن علی. تنہا یہ قوم ہے جسے میں کہتا ہوں قوم حسین ابن علی. یہ جس کی میراث ہے میراث مودت، میراث ولا، میراث عزا. ہم استقبال عزا بھی کرتے ہیں، استقبال عزا کے عنوان سے مجلسیں منعقد کرتے ہیں. یہ اسپرٹ، یہ فکر، یہ شعور، یہ ہمت، یہ حوصلہ کتنا بڑا ہے، کتنا قیمتی ہے، کتنا عزیز ہے. عزیز القدر، عظیم الشأن. استقبال عزا. اور جو قوم حقیقت میں عزا کے استقبال کے لیے آمادہ ہو، پھر اس کے لیے دنیا آخرت کی کوئی مشکل نہیں رہ جاتی.
اس نقطے کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ نقطہ یہ کہ ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہماری ملت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. اتنی ہمتیں بلند ہوں، اتنے حوصلے بلند ہوں، ایسے ارادے مستحکم اور مضبوط ہوں، اولو العزمی حاصل ہو، جسے اولو العزم کہتے ہیں. یہی مطلوب ہے ہم سے. اب میں اس کا یہی سبب ہے کہ جو میں نے آج یہ آپ حضرات کی ہزاروں بار کی سنی ہوئی آیتیں ہیں، یہ فقرے جو میں نے ابھی سرنامے کے طور پر تلاوت کیے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ. کیوں میں نے اس وقت انتخاب کیا؟ وَبَشِّر سے شروع ہو رہی ہے آیت. یہ خطاب وَبَشِّر یعنی بشارت دے دیجئے. اور مانا حالانکہ آغاز آیت یہ نہیں ہے. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیتیں ہیں، آپ سب حضرات کو، اکثر مومنین کو یہ آیتیں یاد ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ آیت کے آخر میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ہے، اور پھر تسلسل کلام ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ ہے اصل بشارت، یہ ہے اصل بشارت. اب جو حضرات ترجمے کے منتظر ہیں، میں ترجمہ عرض کر دوں گا، لیکن پہلا کلمہ میں نے درمیان سے کیوں لیا؟ اس لیے کہ میں چاہتا تھا اس وقت گفتگو وبشر سے شروع. اے رسول بشارت دے دیجئے. ہم ہیں اس بشارت کے مستحق، اس لیے ہم انشاءاللہ استقبال عزا کے عنوان سے گفتگو کرتے ہیں. ہاں اس میں حزن ہے، الم ہے. کربلا سے زیادہ المناک واقعہ کوئی واقعہ نہیں. میرے سامنے آپ حضرات بیٹھے ہیں، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں اور میری آنکھوں میں ضبط کیے بیٹھا ہوں. لیکن آنکھوں میں آنسو ہوں، دل میں غم ہو، مگر انسان میں عزم اور حوصلہ اپنی جگہ برقرار ہے. یہ ہے ہم سے اور آپ سے مطالبہ. اسی لیے میں جو بات آخر میں بھی کہوں گا پہلے بھی عرض کر دوں. ایک زیارت ہمیں سکھائی گئی ہے، زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ کے آخر میں کیا ہے؟ سجدہ. اور سجدے میں دعا کیا ہے؟ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم. پروردگار تیرے لیے ہے وہ حمد، وہ ثنا، وہ ستائش جو وہ لوگ کرتے ہیں جو مصیبتوں میں تیری حمد کرتے ہیں. اللہ، مصیبتوں میں لوگ فریاد کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگ آہوزاری کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگ عموماً گلے شکوے کرتے ہیں. یہ صرف اور صرف اللہ کے انبیاء ہیں، ائمہ اطہار ہیں، اور بالخصوص حضرات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. بالخصوص سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام. اور یہ تین شخصیتیں ایسی ہیں، تین شخصیتیں بطور خاص. حضور کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. ہر فضیلت میں، پوری کائنات میں، پوری بشریت میں سب سے اعلیٰ و افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صدیقہ کبریٰ. ایک بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو حفظ مراتب کے ساتھ، لیکن اس خصوصیت میں مصیبتوں میں زبان پر حمد جاری کرنا. سخت ترین مصیبتوں میں، جس سے زیادہ سخت مصیبت کوئی تصور نہیں کر سکتا، ایسی مصیبتوں میں زبان کھولیں تو حمد الہی کے ساتھ. یہ معیار، یہ کمال، یہ صفت اگر کہیں نظر آ سکتا ہے اہل دنیا کو تو 3 شخصیتیں بطور خاص. ایک خود حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، ایک حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اور ایک حضرت بی بی ام المصائب جناب زینب سلام اللہ. یہ 3 شخصیتیں خصوصیت کے ساتھ. بی بی فاطمہ کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، مگر بی بی زینب کا مقام. بہرحال تو میں صرف توجہ دلا رہا تھا، ہم روتے ہیں روئیں گے، ہم گریہ کرتے ہیں گریہ کریں گے، ہم ماتم کرتے ہیں سینہ کوبی کرتے ہیں، ہم ماتم کریں گے سینہ کوبی کریں گے، مرثیے پڑھیں گے، نوحے پڑھیں گے، مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، اولو العزمی نہیں ہے. یہ گریہ عشق ہے، بزدلی کا گریہ نہیں ہے، گریہ فرار نہیں ہے. یہ گریہ ندامت نہیں ہے، یہ گریہ عشق ہے، عزاداری، تعزیت. بہرحال میرا سلام ہے اس قوم کو جو قوم پوری ہمت اور عزم اور حوصلے کے ساتھ ماہ اذا کا استقبال کرتی ہے. اور میں کیوں نہ سلام کروں، آپ تو وہ ہیں کہ آپ کو معصومین نے سلام کہلایا. عزاداران حسین، آپ کو رسول اللہ نے سلام کہلایا ہے، آپ کو امیر المومنین اور بی بی فاطمہ زہرا نے سلام کہلایا، اور آپ کو خود حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے سلام کہلایا. سلام ہو آپ پر، سلامتی ہو آپ پر. دنیا میں کچھ ہو رہا ہو، آپ کی پوری توجہ اس امر کی طرف ہونا چاہیے کہ نام حسین، یاد حسین، مراسم عزا پوری شان اور پوری شکوہ کے ساتھ جس طرح ہوتے آئے ہیں اسی طرح ہوں، اور اس سے بڑھ کر. پروردگار آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ابھی آپ کے سامنے مکرر عرض کیا کہ غمزدہ ہونے، رنجیدہ ہونے، عزادار ہونے، سوگوار ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ہمت نہ رکھتے ہوں، حوصلہ نہ رکھتے ہوں، عزم نہ رکھتے ہوں، ارادہ نہ رکھتے ہوں. آپ سے زیادہ کسی کے پاس عزم اور حوصلہ اور ارادہ نہیں ہونا چاہیے مضبوط. یہیں پر عرض کروں، ہمارے ممبروں کی یہ ذمہ داری ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آپ سے یہ عرض کریں کہ سوگوار ہونے کے باوجود، سوگوار ہونے کے معنی ترک دنیا کے نہیں ہے، یہ بھی ہے، ترک دنیا نہیں، چند چیزوں کی طرف توجہ دیں. یہ پیغام ذکر سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جانا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات ملتفت ہوں گے اس نقطے کی طرف، متوجہ ہوں گے، لیکن پھر بھی
اسباب تاکید، اسباب توسیہ، کیونکہ بعض چیزوں کے لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہو، آپس میں ایک دوسرے کی کو تاکید کرتے رہو، توصیہ کرتے رہو، وصیت کرتے رہو. جیسے مشہور و معروف سورہ مبارکہ والعصر میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم یہ انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ گھاٹے میں نہیں ہے. یہاں ٹھہر کے مجھے کہہ لینے دیے، مگر وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو عزا کے استقبال کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. خدا کی قسم انسان، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائیں. کس پر ایمان لائیں؟ خدا پر. خدا پر ایمان لانے کے معنی کیا ہیں؟ یعنی رسول پر. رسول پر ایمان لانے کے معنی کیا ہیں؟ یعنی علی پر. خدا اور رسول پر ایمان لانے کے معنی کیا ہیں؟ یعنی سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین پر. اور ہمارے یہاں یعنی یہ چیزیں مسلمات میں سے ہیں. کسی بھی مسلم مسلک کا شخص ہو وہ مجھ سے آ کے گفتگو کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے کن شخصیتوں کو ہاتھ پکڑ کر یا نام لے کر یا شانے پر بٹھا کر کن شخصیتوں کو پہچنوایا ہے کہ دیکھ لو یہ ہے تمہارے لیے نمونہ عمل، دیکھ لو یہ ہے تمہارے لیے وسیلہ ہدایت، یہ ہے تمہارے لیے وسیلہ شفاعت، یہ ہے تمہارے لیے وسیلہ نجات. اور ہمارے یہاں اور اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہے ہم نے، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ رسول جس کو پہچنوائے اس کی طرف سے روگردانی کرنا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی علی محمد محمد. تو بہرحال زمانے کی قسم گھاٹے میں ہے انسان مگر وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. عمل صالح کیا ہے؟ ہر اچھا کام عمل صالح ہے، لیکن ایک بڑا عنوان عمل صالح کا اس عزاداری کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ عزاداری بہترین عمل صالح، اعمال صالحہ میں سر فہرست عزائے سید الشہداء. نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، خمس و زکوٰۃ اپنی جگہ، تمام نیکیاں اپنی جگہ، اور یہ عزاداری بھی اپنی جگہ. یہ بڑا عنوان ہے عمل صالح کا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو وصیت کریں ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی. توصیہ، تاکید. اور خدا کی قسم یہ جو توصیہ ہے، حق کی وصیت اور صبر کی وصیت، اس پر مجلس عزا سے زیادہ کہیں عمل نہیں ہوتا. اصل روح عزائے حسینی ہے حق کی تاکید، صبر کی تاکید، حق کی تاکید، صبر کی تاکید، حق کی تاکید، صبر کی تاکید. اور ہمارے یہاں روح عزائے حسینی ہے. یعنی اگر کوئی شخص کہے آپ عزاداری کیوں کرتے ہیں، مجلسیں کیوں برپا کرتے ہیں، ہم تو اس آیت پہ عمل کرتے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور بھی قرآن مجید میں مقامات ہیں جہاں توصیہ کی تاکید ہے کہ ایک دوسرے کو وصیت کرو، ایک دوسرے کو تاکید کرو. تو مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات کے ذہنوں میں فطری طور پر بھی اور اچھی تعلیم کے نتیجے میں بھی، اچھی فکر کے نتیجے میں بھی پہلے سے آپ حضرات کے ذہنوں میں یہ نکات ہوں گے، مگر پھر بھی اس انسٹیٹیوشن سے عزاداری، منبر حسینی، اس انسٹیٹیوشن سے بھی توجہ دلانا ضروری ہے کہ دو چیزوں کو بخاطر حسین
آپ نظریں کرتے ہیں نا آقا حسین کو راضی کرنے کے لیے، آقا حسین کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مختلف کام کرتے ہیں نا، دو کام کا عہد کریں، آقا حسین ہم آپ کی خاطر سے آپ کو خوش کرنے کے لیے دنیا سے جہالت کو مٹانے کا جہاد کریں گے، اور آقا حسین ہم آپ کی رضا جوئی کے لیے، آپ کی شفاعت طلبی کے لیے دنیا سے ناداری اور افلاس اور غربت کو مٹانے کا جہاد کریں۔ یہ دو نظریں آج کر لیجئے آپ ہمارے ساتھ، ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دیکھیے دنیا میں اس وقت جتنی بھی حکومتیں ہیں یہ بیشتر حکمراں انسانیت کے خائن ہیں، بیشتر حکمراں ان کے دو چہرے ہیں، یہ معاشرے انسانی کے ساتھ خیانتیں کر رہے ہیں۔ میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، صرف شیعوں اور مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں میں، استثناء اپنی جگہ ہے، مستثنیٰ شخصیتیں اپنی جگہ ہے۔ میں ظاہر ہے کہ جب مستثنیٰ کی بات کی ہے تو ایک شخصیت کا ذکر کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ حقیقتاً پرچم اسلام و پرچم ولایت جس ہاتھوں میں ہے، یعنی ولی فقیہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت حکیم فرزانہ، حکیم متعلہ، حکیم فرزانہ حضرت آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی یقیناً وہ ان مستثنیٰ افراد میں سے ہیں کہ جن کے لبوں سے جب بھی کوئی بات نکلتی ہے تو اس میں سچائی اتنی ہوتی ہے کہ دوست اور دشمن ہر ایک کے دلوں میں وہ بات جگہ کر جاتی ہے، اور دشمن ان کے کلمات سن کر ہی لرزہ برندام ہو جاتا ہے۔ یہ قوت صرف سچ میں پائی جاتی ہے، جھوٹ میں نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ قوت صرف سچ میں پائی جاتی ہے، جھوٹ میں یہ قوت نہیں پائی جاتی۔ سچ میں قوت بھی ہے، سچ میں شیرینی بھی ہے۔ سچ سے زیادہ شیریں کوئی حقیقت نہیں ہے، سچ سے زیادہ قوی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ تو میں اکثر کہتا رہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ لوگ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے۔ کس کے لیے کڑوا ہوتا ہے؟ جھوٹوں کے لیے سچ کڑوا ہوتا ہے، سچوں کے لیے سچ کڑوا نہیں ہوتا۔ سچوں کے لیے سچ سے زیادہ شیریں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے اہل دنیا پرستوں کے لیے موت محیب، خوفناک اور کڑوی ہوتی ہے، مگر حق پر مر مٹنے والوں کے لیے موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے۔ دیکھیے نا، ہمارے معیار ہی دنیا کے معیاروں سے الگ ہے۔ اصل معیار ہمارے پاس ہے، دنیا کے پاس جو چیزیں ہم اسے معیار نہیں کہہ سکتے۔ لفظ معیار کا بھی تو ایک حرمت ہے، لفظ معیار کی بھی تو ایک حرمت ہے۔ دنیا آئے ہم سے زندگی کے معیار لے، دنیا آئے ہم سے زندگی کے اقدار سیکھے۔ بہرحال تو میں عرض کر دوں کہ دو چیزوں کا عہد کریں، اور یاد رکھیں کہ تقویٰ کے تقاضے ترک دنیا نہیں ہیں۔ جو چیز مذموم ہے، جو چیز مذموم ہے، جو چیز منفور ہے، جو چیز شریعت اور شارع کو نامنظور ہے، وہ ہے دنیا پرستی۔ دنیا پرستی، حرص، ہوس، لالچ، فریب کاری، دنیا کی خاطر دین سے
جدا ہو جانا، ورنہ دین پر برقرار رہتے ہوئے، حب اہل بیت کے ساتھ، توحید پر راسخ رہتے ہوئے، حب اہل بیت کے ساتھ زندگی اس دنیا میں ایسے بسر کیجئے جیسے بہتے ہوئے قوی دریاؤں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دریا زمین پر بہتے چلے جاتے ہیں، ریت زمین پر جمی رہتی ہے، ریت کبھی پانی کے دامن کو گندا نہیں کر پاتی، ریت دریا کی تہ میں جمی ہوئی مٹی کبھی پانی کے دامن کو گندا کر پاتی، پانی گزرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کی حیثیت ہونی چاہیے اس دنیا میں، دنیا کو استعمال کریں، دنیا کو سیر و سیراب کریں اپنی خوبیوں سے، اور دنیا کے اوپر سے اس طرح گزر جائیں کہ آپ کا دامن آلودہ نہ ہو، آپ کا دامن آلودہ نہ ہو۔ یہی تہذیب آل محمد ہے، یہی ہے وے آف لائف، یہی ہے زندگی کا سلیقہ۔ خوب کمائیں، تسخیر کریں دنیا۔ دیکھیے ذہنوں کو، یعنی تصورات کو صاف کریں۔ بہت سے حضرات اہل دین ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں یہ ہے کہ دنیا بیزاری، دنیا بیزاری، دنیا بیزاری۔ کس چیز سے بیزار ہو؟ اس حسین و نفیس چیز سے جسے اللہ نے خلق کیا ہے، جسے اللہ نے خلق فرمایا، اس سے بیزار ہیں آپ؟ اصلا اللہ نے بھیجا ہے آپ کو یہاں، اس سے بیزار ہیں آپ؟ میں ایک مقام یا دو مقامات کی طرف اشارہ کر دوں۔ صحت مند دینی فکر کسے کہتے ہیں؟ صحت مند دینی فکر کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیں سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی عزاداری کے ساتھ ساتھ یہ تصورات راسخ کر دینے۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ نوح کی طرف اکثر میں توجہ دلاتا رہتا ہوں۔ جناب نوح کی زبانی ایک پیغام ہے۔ فرمایا جناب نوح نے اپنی قوم کو خطاب کر کے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جملے قرآن مجید میں نقل کیے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ دیکھو تم استغفار کرو، رب سے طلب مغفرت کرو، استغفار کرو۔ حق سبحانہ و تعالی بہت غفار ہے، غفار ہے۔ اصلا خود غفار کا کلمہ جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر آسمان سے خوب موسلا دھار بارش برسائے گا، یعنی بارار رحمت سے تمہیں فیضیاب کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال سے اور اولاد سے۔ اگر مال بری چیز ہے تو اللہ اسی سے مدد کیوں کرے گا؟ توجہ طلب نقطہ یہ ہے، یہ وہ جو زہد ہے لقوہ زدہ تصور تقویٰ کا، یہیں پر توجہ کیجئے۔ ہاں، یہ جو تقویٰ کا لقوہ زدہ تصور ہے، اس سے نجات پانے کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں گئے استغفار کرنے کے لیے، تو اسے تو بس وہیں پہ یہ کرنا چاہیے کہ اس طرح سے وہ ڈرون کی طرح یا ہیلی کاپٹر کی طرح جو ریسکیو کرنے والے ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں کہ یہ اب دنیا چھوڑ کے ہماری بارگاہ میں آ گیا ہے، توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، جاؤ فرشتوں بس اسے یوں اٹھا کے لے آؤ اور بہشت میں رکھ دو، تاکہ دنیا سے اس کو نجات مل جائے، چھٹکارا مل جائے۔ بھئی کوئی بیمار تڑپ رہا ہو یا خدا نخواستہ کہیں آگ لگ گئی ہو، کوئی فریاد کر رہا ہو، تو حکومتی نظام کیا کرتا ہے؟ اب تو آخری علاج یہی ہے کہ اوپر سے ہیلی کاپٹر آیا اور اس نے اٹھایا، ریسکیو کیا اور آپ کو لے جا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا ہے، جہاں بھی حفاظت کی جگہ، غرق ہو رہا ہو کوئی تو اٹھا کے لے جا کے پناہ کی جگہ، زندگی کی جگہ ہے کہ نہیں؟
تو اگر ایک انسان اپنے گناہوں سے اور دنیا سے عاجز آ کر مصلی پر آ گیا اور گڑ گڑا کے استغفار کر رہا ہے، تو بس بہترین نظام دنیا والوں کے حساب سے تو یہ ہوتا کہ اوپر سے ایک ہیلی کاپٹر آتا، فرشتے آتے اور وہیں سے اٹھا کے لے جاتے کہ بس تم نے استغفار کیا، توبہ کیا، اب چلو بہشت میں تمہاری جگہ ہے، دنیا چھوڑو۔ مگر یہ نہیں وعدہ الہی ہے، یہ قرآن ہے۔ تم استغفار کرو تو استغفار کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آسمان سے باران رحمت سے فیضیاب فرمائے گا پروردگار، تمہیں مال سے سرفراز کرے گا، اولاد سے سرفراز کرے گا، باغات سے سرفراز کرے گا، انہار سے سرفراز کرے گا۔ یہ سب ویلتھ ہے دنیاوی، یہ سب اقتصادیات سے جڑی ہوئی باتیں ہیں، واضح ہے؟ یعنی تمہاری دنیاوی اقتصادیات مضبوط کرے گا خدا۔ واضح ہوئی بات کہ تقویٰ کے معنی اور استغفار کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ دنیا بیزار ہو جائیں، نہیں، دنیا تسخیر کریں، حق پرستی کے ساتھ دنیا تسخیر کریں، اور اگر آزمائش کے طور پر پھر آپ کی کوئی چیز ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، تو صبر سے کام لیں، نتیجے میں اللہ کی طرف سے بشارتیں ملیں گی۔ اور فرمایا ایک اور مقام کی طرف اشارہ کر دوں، یہ جو آیتیں پڑھی میں نے سورہ مبارکہ نوح کی آیتیں تھیں، سورہ مبارکہ اعراف فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ لوگ، اب تفصیل سے ترجمہ کرنے کا موقع نہیں ہے کہ ایک ایک لفظ کی میں جس طرح سے لذت لے لے کر قرآنی الفاظ کی اور پھر ترجمہ کرتا ہوں اور خود محظوظ ہوتا ہوں، اب اس وقت نہیں ہے، کہ اگر یہ شہر و دیار کے لوگ، یہ متمدن لوگ، قرآن سے مراد چھوٹے گاؤں نہیں ہے قرآن مجید میں، یہ یاد رکھیے، قرآن سے مراد مراکز تمدن ہیں، مراکز تمدن، یہ کسی اور موقع پہ تشریح کروں۔ اگر یہ شہر و دیار کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمانوں اور زمین سے برکتیں نازل کرتے ہیں ان پر، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان سے اور زمین سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ کس کے نتیجے میں؟ ایمان اور تقوی کے نتیجے میں۔ ایمان اور تقوی کے نتیجے میں اللہ وعدہ فرما رہا ہے، ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو تو ہم کیا کریں گے؟ آسمان سے اور زمین سے، یہ زمین کی برکتیں کیا ہیں؟ اور ہمارے یہاں اقتصاد، یہ دنیاوی دولت، یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرا، یہ کانے، یہ زمین کی تہوں میں جو ذخائر ہیں، یہ پیٹرول سے لے کر اور جتنی چیزیں ہیں، یہ جو اقتصادی قوت ہے آپ کی، یہ کون وعدہ کر رہا ہے؟ کس کے صلے میں؟ ایمان اور تقوی کے صلے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآنی موقف اقتصادیات کا یہ ہے کہ اگر انسان قرآنی مسلمان ہو، قرآنی مومن ہو، قرآنی تقوی اختیار کرے تو پھر اس دنیا کی برکتیں بھی اسے نصیب ہوں گی اور آخرت کی برکتیں بھی اسے نصیب ہوں گی۔ اور اگر قرآنی ایمان و تقوی کی منہاج کو چھوڑ دیا، اس راستے کو چھوڑ دیا، اس صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، تو خسرت دنیا والآخرہ، یہاں کا بھی خسارہ ہوگا اور وہاں کا بھی خسارہ ہوگا۔ نستجیر باللہ ونعوذ من ذلک، نعوذ باللہ۔ واضح ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ پیغام بہت ضروری ہے، دنیا بیزار نہ ہو، ڈپریشن کا شکار نہ ہو، دنیا بیزار نہ ہو، اور دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے یہ دو عہد کریں، بخاطر خدا
بخاطر حسین یہ عہد کریں کہ ہم اس دنیا سے جہالت مٹائیں گے، ہم اس دنیا سے افلاس اور ناداری کو مٹائیں گے۔ اور تیسرا عہد جو اس سے پہلے کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا، یہ عہد کریں کہ ہم اس طرح عزاداری کریں گے، ہم اس طرح ذکر حسین کریں گے، ہم اس طرح نام حسین بلند کریں گے کہ اس کرۂ ارض پر بسنے والا کوئی ایک فرد بشر بھی نام گرامی مولائے کربلا حسین سے ناواقف نہ رہے، ایک فرد بشر بھی پیام سرکار سید الشہداء سے ناواقف نہ رہ جائے۔ ہاں آج بھی کورونا کی مشکل ہے اور نہ جانے کتنی مشکلات ہیں، اور کورونا کے نتیجے میں دنیا کی خصوصیت سے مغربی سرمایہ دارانہ نظام نے اور اس کی نحوستوں نے جو دنیا میں، یعنی یہ جو ویسٹرن کیپٹلزم ہے، اس نے، یاد رکھیے، اسے کھل کر بار بار کہنے کی ضرورت ہے اور ممبروں سے کہنے کی ضرورت ہے، اس ویسٹرن کیپٹلزم نے دنیا میں دہشت گردی کا جہنم بھڑکا رکھا ہے۔ دنیا میں اس کے بعد اب افلاس، ناداری، یعنی یہ جو بیماری ہے کورونا، یہ بیماری اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی اس کے پیچھے بیمار سیاست کام کر رہی ہے۔ اس بیماری سے کے پیچھے بیمار سیاست کام کر رہی ہے، وہ بیمار سیاست جو ویسٹرن کیپٹلزم کی ایجاد کی ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے میں اب فقر و فاقے سے دوچار ہے انسانیت۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں۔ فقر، فاقہ، وہ منزل خدا نخواستہ آنے والی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا گوشت کھانے پر مجبور ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا کے جو بڑے لیڈر ہیں عموماً یہ وعدے کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوموں سے غربت مٹا دیں گے، جہالت مٹا دیں گے، اور ہم فقیروں کے لیے کام کر رہے ہیں اور غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جھوٹے وعدے ہوتے ہیں۔ اور جھوٹ کا لفظ پھر زبان پر آ گیا تو میں دو اصطلاحوں کی طرف توجہ دلا دوں۔ اردو کی ڈکشنریوں میں بھی آپ کو مل جائے گا، کلاسیکی زمانے میں ایک جھوٹ ہوتا تھا جسے کہتے تھے سفید جھوٹ، اور آج تک ہمارے میڈیا میں یہی استعمال ہوتا ہے سفید جھوٹ کے، سیاستداں سفید جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ نہیں، وہ دور گیا سفید جھوٹ والا۔ آپ کو معلوم ہے سفید جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ سفید جھوٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا جھوٹ جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے لیکن جھوٹ بولنے والے کو کچھ فائدہ پہنچ جائے، اسے کہتے تھے سفید جھوٹ۔ یہ دور سیاہ جھوٹ کا دور ہے، جس میں جان بوجھ کر دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے، قوموں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ملتوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ یہ سفید جھوٹ نہیں ہے، یہ سیاہ جھوٹ کے دور میں آپ جی رہے ہیں، پل رہے ہیں۔ اور اس دور میں ان شہدائے راہ خدا اور شہدائے راہ انسانیت کو یاد کرنا ضروری ہے جنہوں نے پھانسی کے پھندے پر بھی اور صلیب پر بھی، دار پر بھی سچ کو اہمیت دی ہے اور جھوٹ کو شکست دی۔ اور یہ تو آقا حسین علیہ السلام کا مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ بہرحال میں اس جملے کو مکمل کر دوں، یہ حکمراں جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے آپ کو خود اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے ہوں گے، آپ کو خود اپنے اقتصادی پروگرام بنانے ہوں گے۔ یہ خود ایک بڑی آزمائش ہے، ایک جہاد ہے۔
مگر یہ جہاد اس لیے کرنا ہوگا تاکہ آپ اپنی آزادی کو محفوظ رکھ سکیں۔ دیکھیے تو ہم کس دور میں ہیں، دنیا جس دور کو آزادی کا دور کہہ رہی ہے، اس دور میں ہمیں پھر سے اپنی آزادیاں حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا پڑا۔ کیسی پیچیدہ ہے زندگی، کیسی پیچیدہ ہے زندگی۔ اور اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمتیں بلند ہونی چاہیے، حوصلے بلند ہونے چاہیے۔ آپ کی پیشانیوں پر نام حسین ہو، آپ کے بازوؤں پہ نام حسین ہو، آپ کے سینوں پہ نام حسین ہو، آپ کے لباس پہ نام حسین ہو، اور آپ مشغول ہو دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے۔ آپ کی یہ جنگ ناقابل شکست جنگ ہونی چاہیے۔ جہالت کو شکست دیں، غربت و افلاس کو شکست دیں، ناانصافیوں کو شکست دیں، اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تاکید اور نصیحت کرتے رہیں، وصیت کرتے رہیں، تو آپ اس بشارت کے مستحق ہوں گے جس کا وعدہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بشارت دے دیجئے اے حبیب ان لوگوں کو کہ جن پر جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی کیا بے نیازی کا ایک انداز ہے۔ خبر دینے والا خبر دے رہا ہے کہ اتنی بڑی مصیبت پڑ گئی، انہوں نے بس یہ کہہ دیا کہ ہم تو اس کے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی مصیبت تو جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے، غبار ہے راستے کا۔ جیسے راستے میں تیز رو کوئی چلا جا رہا ہو اور راستے میں غبار اٹھتا ہے، اڑتا ہے، گرد اڑتی ہے تو اڑا کرے۔ ہم تو اپنی منزل کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اسی کے۔ اور یہ کس نے، یہ نغمہ زندگی، یہ ترانہ زندگی، یہ کس نے عطا کیا؟ اس نے عطا کیا، اسی نے جسے خطاب کر کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یا علی ان السعید حق السعید من احبک و اطاعک۔ اے علی، صحیح معنی میں سعادت مند وہ ہے جو تم سے محبت کرے اور تمہاری اطاعت کرے۔ کون چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سعادت مند نہ ہو؟ کون چاہتا ہے کہ اس کا دامن حیات سعادتوں سے پر نہ رہے؟ تو سعادت کی کلید کیا ہے؟ کلید سعادت پیغمبر خطاب کر کے کریں یا علی، یا علی ان السعید حق السعید من احبک و اطاعک۔ اے علی، سعادت مند، اور سعادت مندی کے معنی میں حقیقتاً سعادت مند وہ ہے، دراصل سعادت مند وہ ہے، سچا اور واقعی سعادت مند وہ ہے جس میں دو خصوصیتیں ہوں، تم سے محبت کرتا ہو، اس سے محبت نہیں، وہ اطاعت، تمہاری پیروی کرتا ہو، تمہاری اطاعت کرتا ہو۔ تو پروردگار آپ سب کو سعادتیں عطا فرمائے۔ اسی علی ابن ابی طالب نے یہ ترانہ عطا کیا ہے زندگی کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ روایتیں موجود ہیں، اکثر خطبہ ذاکرین توجہ دلاتے رہتے ہیں، میں بھی ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہتا ہوں کہ جو شأن نزول ہے اس فقرے کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ظاہر ہے اب قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن قرآن مجید کی آیت ہونے سے پہلے یہ کسی کی زبان سے نکلا تھا نا جملہ، اور یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، تھوڑا سا امتحان خوف سے لیں گے۔ خوف، دیکھیے اس وقت بھی خوف بھی ہے، یہ دنیا کی سیاست نے آپ سب کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے، ڈر، خوف، بیماری ہی کا خوف،
یا اور نہ جانے کیا کیا خوف، ان کے خلاف نہ بولنا، ان کے خلاف نہ بولنا، ان کے حق میں نہ بولنا، ان کے حق میں نہ بولنا، ان پر تنقید نہ کرنا، ان کی تعریف نہ کرنا، خوف۔ اگر آپ کسی کی تعریف کریں بخاطر خدا، خدا آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ کسی پہ تنقید کریں بخاطر خدا، خدا آپ کی حفاظت کرے گا۔ مطمئن رہیں۔ اور اگر کہیں کوئی ذرا سی دشواری، مشکل، مصیبت درپیش ہوتی ہے تو پھر آپ کی زبان پر شکوہ نہیں ہونا چاہیے، گلہ نہیں ہونا چاہیے، ترانہ زندگی ہونا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی سکھایا ہے۔ تمہاری آزمائش کریں گے ہم کس سے؟ خوف سے، والجوع اور بھوک سے۔ آ رہا ہے یہ دور، اور اس وقت ابھی بھی مشتق خبریں آ رہی ہیں، بہت سے گھرانوں میں فاقے ہیں۔ پروردگار آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہر ایک توجہ رکھے کہ کم از کم اس کے علم میں آنے والا کوئی برادر مومن یا برادر انسانی بھوکا نہ سوئے۔ اگر ایک روٹی ہے تو پوری روٹی تو آپ نہیں دے سکتے علی کی طرح۔ وہ سیرت صرف علی اور علی کے گھرانے کی، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کھایا اور اٹھا کے سب نے اپنی روٹیاں سائل کو دے دی۔ آپ نہیں کر سکتے ایسا، لیکن آپ اس میں سے ایک ٹکڑا ضرور پڑوسی بھوکے کو دے دیں۔ اس میں بخل نہ کریں، اس میں بخل نہ کریں۔ اور کس چیز سے آزمائش ہوگی؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہارے مال میں کچھ کمی آ جائے گی، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ جانوں میں کچھ کمی آ جائے گی، مر جائیں گے، آل اولاد، عزیز اقربا، دوست احباب، بھائی بند شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، یا موت کی نیند سو جائیں گے، یہ بھی آزمائش ہے۔ والثمرات، اور تمہارے دل جگر کے ٹکڑے، اولاد، یہ سب آزمائشیں ہوں گی۔ لیکن اے حبیب وبشر الصابرین، بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ ان پر جب کوئی بھی مصیبت پڑے گی تو وہ یہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظاہر ہے میں اشارہ ابھی بھی کر چکا اور صراحت سے وضاحت سے عرض کر دوں کہ شان نزول سے متعلق جو کتابیں ہیں اس میں یہ روایت ہمارے یہاں معتبر سندوں کے ساتھ موجود ہے کہ ایک جنگ میں، اور مختلف مواقع پر ہے یہ، یعنی ایک موقع یہ ہے روایت میں کہ جب رسول اللہ نے، دیکھیے جناب جعفر اور مولا علی علیہ السلام حقیقی بھائی تھے ایک ماں باپ سے، جب جناب جعفر شہید ہوئے ہیں اور ان کی شہادت کی اطلاع دیتے ہوئے گویا پرسہ دیا ہے رسول نے علی کو، حضور نے علی سے کہا یا علی ہم جعفر شہید ہو گئے، تو فوراً امیر المومنین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا رسول اللہ ہم تو سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جملہ دہن مبارک امیر المومنین علیہ السلام سے نکلنا تھا کہ قلب مشیت کو پسند آ گیا، اللہ کو اتنا پسند آیا یہ جملہ کہ درج متن قرآن ہو گیا۔ یعنی قرآن مجید کی چمکتی ہوئی آیتوں میں سے ایک یہ ہے جسے میں کہتا ہوں تابناک و تابکار، اس میں سے زندگی بخش شعائیں نکلتی رہتی ہیں۔ خدا کی، یہ میری کیفیت ہے، جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں اور انا للہ و انا الیہ راجعون اس جملے پہ پہنچتا ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سے لگاتار شعائیں نکل رہی ہیں، زندگی بخش شعائیں، جس سے ہر طرح کی قوت مل رہی ہے۔ بشارت ہے ان کے لیے۔ بشارت کیا ہے؟ بشارت یہ ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے سند تحسین ملتی ہے، ستائش اللہ کرتا ہے ان کی، اللہ ان کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ ان پر خصوصی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اللہ اعلان کرتا ہے کہ یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ بس کہنے کے لیے تو بہت سی باتیں ہیں،
مگر اب میری طاقت اور ہمت اس وقت ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بکھری ہوئی گفتگو تھی میری، لیکن پھر بھی جو اہم نکات عرض کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے عرض کر دی۔ اب بس ایک فقرہ عرض کروں۔ اس سے پہلے میں نے کربلا معلیٰ میں یہ فقرہ کہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون جب فرمایا تھا نا امیر المومنین علیہ السلام، تو اس وقت تک نزول وحی کا سلسلہ جاری تھا چونکہ نبی موجود تھے، اس لیے یہ فقرہ قرآن مجید کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد اسی کا ہم وزن فقرہ جو سرکار سید الشہداء نے فرمایا ہے، امام حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ کا فقرہ بھی وہ ہے کہ اگر نزول وحی کا سلسلہ جاری رہتا تو خدا کی قسم یہ فقرہ بھی آج اس متن قرآن کا حصہ، اس لیے کہ جو لوگ کسی بھی دنیا کے کسی ادیب کو یہ جملہ سنائیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وہ اسے ایک جملہ سمجھے، وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ دو مواقع پر دو شخصیتوں نے کہے، ایک کیفیت کے جملے ہیں، اور پہلے جملے کی اسپرٹ کو دوسرے جملے نے کمال کے درجے تک پہنچا دیا۔ ہمارا سلام ہو سید الشہداء پر، ہمارا سلام ہو اس قوم پر جو استقبال عزا کے لیے آمادہ ہو رہی ہے، مشرق ارض سے لے کر مغرب ارض تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دور دراز مقامات پر جو لوگ اجتماعی طور پر عزاداریاں کر رہے ہیں، جو لوگ انفرادی طور پر عزاداریاں کر رہے ہیں، ان سب پر ہمارا سلام ہو۔ اللہ آپ کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کی ہمتیں بلند رکھے، حوصلے بلند رکھے۔ بس اب کسی اور فقرے کے کہنے کی ضرورت باقی نہیں ہے، جو پہلے میں نے کہا تھا آغاز تقریر میں، وہ پھر یاد دلا رہا ہوں، آقا حسین نے آپ کو سلام کہلایا ہے اور متعدد مقامات پر سلام کہلایا ہے۔ یاد دلاؤں کب کب سلام کہلایا؟ جب مدینے سے چل رہے تھے اس وقت بھی قیامت تک آنے والے اپنے چاہنے والوں اور شیعوں کو یاد کیا اور کہا ابن عباس سے، محمد ابن حنفیہ سے، کہ میرا سلام میرے شیعوں تک پہنچا دینا۔ کربلا میں بس اب دو مواقع عرض کروں کہ جب آپ کو یاد کیا ہے، امت قرآن، امت اسلام، امت مصطفیٰ، امت علی مرتضیٰ، امت سید الشہداء، آپ کو یاد کیا ہے۔ ایک وہ جب رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام غشی کی کیفیت میں، امام نے سرہانے پھوپھی جناب زینب ہیں اور جناب سید سجاد کا شانہ ہلایا۔ جناب سید سجاد نے بعض علماء نے یہ نقل فرمایا ہے کہ جناب سید سجاد نے جب غشی سے آنکھ کھولا تو پھوپھی سے پوچھا، پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ اس لیے کہ سر سے پاؤں تک سرکار سید الشہداء کے عمامے پر لہو ہے، قبا پر لہو ہے، عبا پر لہو ہے۔ فرمایا مادر کرام یہ کون ہے؟ جناب زینب نے فرمایا بیٹا یہ بابا ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے پوچھا بابا میں آپ کو کس کیفیت میں دیکھ رہا ہوں؟ بھیا علی اکبر کہاں ہیں؟ چچا عباس کہاں ہیں؟ آپ حضرات یہ مکالمہ سنتے رہتے ہیں، مصائب کا یہ باب سنتے رہتے ہیں۔ سرکار سید الشہداء نے فرمایا بیٹا شہید ہو گئے، بیٹا شہید ہو گئے، بیٹا شہید ہو گئے۔ ایک ایک سوال کے جواب میں فرمایا بیٹا سب شہید ہو گئے، بس یہ سمجھ لو کہ اب تمہارے اور ہمارے علاوہ مردوں میں کوئی باقی نہیں ہے۔
اس موقع پر جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ پھوپھی سے کہا، پھوپھی اماں مجھے سہارا دیجیے، اٹھائیے، مجھے نیزہ دیجیے، مجھے تلوار دیجیے۔ دیکھیے جذبات، یہ مصائب میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کتابوں میں اور سنتے ہیں، قدر حقیقی، قدر اصلی، قدر واقعی کیا ہے؟ پھوپھی نے پوچھا بیٹا یہ کیا کرو گے؟ کہا ہم ارے فرزند رسول کی حفاظت کے لیے جان دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں باپ بیٹے کا رشتہ اہم نہیں ہے، فرزند رسول، حسین فرزند رسول، سید سجاد فرزند رسول کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے بے چین ہے۔ کاش ملت اسلامیہ ان مقامات کو سمجھے، یہ دقیق اور ظریف اور عمیق مقامات ہیں۔ یہ نہیں کہ میں بابا کی طرف سے جہاد کروں گا، بابا کو بچا۔ تصور فرمائیں آپ، کربلا کی حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھوپھی اماں ارے فرزند رسول، رسول کے نواسے، آقا حجت خدا ہے، ان کی طرف سے جہاد کرنا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا بس یہ وہ مقام ہے جہاں تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا، بیٹا میرے بعد تم حجت خدا ہو، تمہیں جہاد نہیں کرنا ہے، تمہارا جہاد اس کے بعد ہے۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اسی ضمن میں جو آپ نے اس وقت وصیتیں فرمائیں القاء نسبت کے ساتھ، جو تبرکات سپرد کیے، اور اس کے بعد فرمایا بیٹا جب تم مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ ایک مقام، بس اب مجھ سے 2-3 اور مقامات ہیں، لیکن بس آخری مقام عرض کر دوں، اور وہ ہے کہ جب 11 محرم کو، یہ 10 محرم کی بات ہے، یعنی 10 محرم کو شہادت سے پہلے آپ کو یاد کیا، سلام کہلایا، اور 11 محرم کو شہادت کے بعد جب اسیر ہو کے کنبہ چلا ہے، جب اسیر ہو کے کنبہ چلا ہے اور جناب سکینہ بابا کے لاشے سے پھر لپٹ کے روئی، تو ایک مرتبہ گلوئے بریدہ سے آواز آئی بیٹی سکینہ جاؤ بیٹی، لیکن جب زندان شام سے رہا ہو کے جانا، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میں مضمون ادا کر رہا ہوں، میں مفہوم ادا کر رہا ہوں، بیٹی میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہنا، ان سے یہ کہنا کہ شیعتی ما ان شربتم عذب مائن فاذکرونی او سمعتم بقتیل او غریب فاندبونی۔ اے میرے شیعو جب بھی تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب تمہیں کسی قتیل کی اطلاع ملے، جب کسی غریب الوطن کی بات سنو، کسی کشتہ جفا کی بات سنو، تو مجھے یاد کر کے گریہ کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت پر عمل کی توفیق کرامت فرما، پروردگار ہمیں حق عزاداری سید الشہداء ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار یہ عزائے حسین میں بلند ہونے والی گریہ و بکا کی آوازیں انہیں قبول فرما، پروردگار تمام عزاداروں کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ، پروردگار عزاداروں کے طفیل میں اہل دنیا کو بھی سکون عطا فرما، پروردگار عزاداریوں کے نالوں کے صدقے میں اہل دنیا کی مصیبتوں کو دور فرما، پروردگار اپنے ولی آخر کو اس نے ظہور فرما عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہٹا دے۔ بہت ہی شکر گزار ہیں کہ اولیاء کعبہ حضرت آیت اللہ سید عقیل الغربی صاحب حافظ اللہ کے حقیقتاً بہت بہت ہم قدردان ہیں کہ اولیاء صاحب نے نہایت محبت فرمائی، اور آج کی اس استقبال محرم الحرام کی مجلس سے سکینہ ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے
خطاب فرمایا. ہم قبلہ صاحب کی صحت سلامتی کے لیے دعا گو ہیں اور ہم سب کے لیے دعا گو ہیں جن ناظرین نے بھی آج یوٹیوب کے ذریعے یا فیس بک پہ یا خود زوم پہ ہمیں دیکھا. ہم سب مومنین اور مومنات کے شکر گزار ہیں. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اس آنے والے ماہ اذان میں ہم سب کو بہترین انداز میں عزاداری سید الشہداء کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جہاں جہاں پر بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جہاں جہاں تعزیے عزاداری اور جلوسوں کا اہتمام ہو رہا ہے یا ہوگا سب کو انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار محفوظ فرمائے اور دشمنان دین، دشمنان اہل بیت، دشمنان تشیع کو اپنے سے نابود فرمائے اور پروردگار ہمارے آقا اور مولا کا جل ظہور فرما ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. اور جو بیماری ہے کرونا ہے پروردگارہ اس کا پوری دنیا سے خاتمہ فرما اور جو اس میں مبتلا ہے ان سب کو جلد از جلد صحت اور سلامتی اور تندرستی عطا فرما. سکینہ ٹرسٹ کا جو باقی ماندہ کام ہے پروردگارہ اس کے لیے اسباب غیبی مہیا فرما. پروردگارہ تجھے محمد وآل محمد کو واسطہ جو مومنین اور مومنان دامے درمے سخنے سکینہ ٹرسٹ کے جنہوں نے کوشش کی ہے محنت کی ہے خدایا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور جو اس میں مشکلات ہیں پریشانیاں اس کو دور فرما بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ناظرین کرام بہت شکریہ. التماس سے دعا. خدا. محرم کے حوالے سے بھی اچھا ہوا ہے آپ ہمارے برادر اسد نے یہ کہہ دی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں لیڈیز اور جینٹس دونوں کے ہی تقریباً آن لائن ہی ہوگا ہمارے ہاں پروگرام. ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ضرور ہمارے سکینہ ٹرسٹ کے پروگراموں کو آپ فالو کریں اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے بہترین انداز میں آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی مجالس صدا کا سلسلہ جاری رکھیں. وہ گھر میں پورا باقاعدہ ماحول بنائیں اور اس ماحول میں انشاءاللہ تعالی اس سے سکینہ ٹرسٹ کا پلیٹ فارم آپ کے لیے تیار ہے. اس سے بھی آپ انشاءاللہ تعالی استفادہ کریں اور یہ مجالس کا سلسلہ 20 اگست تھرسڈے سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور ہم اپنے ایڈمن کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کو صحت سلامتی، ان کے خاندان کو، ان کے والدین کو، سب کو صحت سلامتی تندرستی عطا فرمائے. بہت شکریہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.